अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम ज़रा बात करेंगे कश्मीर की, और कश्मीर पे हम देखेंगे कि आगे क्या कश्मीर के इश्यूज को किस तरह से लेकर चला जा रहा है पाकिस्तान में और भारत में। और अभी जैसे हमने देखा कि वहाँ के एक यूनियन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा कि जी जो नेक्स्ट एजेंडा है, यानी जो मेन इनके इलेक्शंस भी होने वाले हैं, वैसे तो इंडिया में जो है नेक्स्ट ईयर के एंड तक जो पंजाब और कई दूसरी स्टेट्स में जो है इलेक्शंस है, लेकिन उस पे भी वो कश्मीर का नाम ले रहे हैं और उनका ख्याल है कि जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान की तरफ है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और वो लोग पीओके कहते हैं, वो उनका ख्याल है कि पाकिस्तान से वो वापस लेंगे। लेकिन जो कश्मीर के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जिनसे हमारी बात हुई तो वो कहते हैं जी हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ना पाकिस्तान के साथ और ना ही भारत के साथ। लेकिन ये कश्मीर इशू कब तक चलता रहेगा और कहाँ जाकर ये बात रुकेगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट इमरान खान साहब की जिस तरीके से आजकल चल रही है, और साकिब निसार साहब जो हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं, उनकी एक ऑडियो क्लिप जो है वो बड़ी बड़ी वायरल हुई थी और उसके ऊपर भी कई तरह की बातें हुई। इन सब पे हम आज डिस्कस करेंगे। हमें जी ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। थैंक यू। सर आपका ताल्लुक कश्मीर से है और कश्मीर के बगैर हम बात कर नहीं सकते अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही हो। आपका एक क्लिप मैंने देखा कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले, जिसमें आपने कहा कि इंडियन टीवी पे आप थे और आपने कहा कि डेलीगेशन बुलाया जाए आपकी तरफ से और कश्मीर पे बात हो। कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं ये बात हम बहुत कम लोगों से सुन पाते हैं, बहुत कम लोगों से हमारी बात होती है। लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में जो है लड़ती रहती हैं या एक दूसरे के ऊपर तरह तरह के स्टेटमेंट देती रहती हैं। आपके ख्याल से जो कश्मीर के लोग हैं वो क्या चाहते हैं? बहुत शुक्रिया आरजू काज़मी जी। सबसे पहले तो ये कि आपने मेरा तारुफ में कहा कि पहले आप मेरा तारुफ पाकिस्तान से करवाती थी, अब आपने कश्मीर से करवाना शुरू कर दिया है। मेरा ताल्लुक जम्मू से है, जो कि रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। ये सही तारुफ है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कश्मीर की आज़ादी की आपने बात की। बात यह कि सवाल कश्मीर की आज़ादी का नहीं है, सवाल पूरी रियासत का है। तो इसको कश्मीर इशू कह के महदूद करने की कोशिश की गई है, इस पूरे इशू के स्कोप को। और रियासत जम्मू कश्मीर में कश्मीर की वादी जो है वो उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। वो तकरीबन कोई 100 मील बाय 70-80 मील का हिस्सा है। बाकी गिलगित बल्तिस्तान है, पीओजे है, लद्दाख है, जम्मू है। तो आप जब आजादी की आप बात करते हैं तो इसमें देखें, जम्मू वाले तो भारत के साथ बड़े खुश हैं, वो तो नहीं चाहते भारत से अलग होने। इसी तरह लद्दाख वाले जो हैं उन्होंने तो यूनियन टेरिटरी बनने पर जश्न मनाया और वो बड़े खुश हैं कि उनको जो है वो कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, क्योंकि उनकी गिला था कि जितने फंड्स आते हैं डेवलपमेंट के वो सारे कश्मीर में इस्तेमाल हो जाते हैं, लद्दाख तक वो ट्रिकल डाउन भी नहीं होते। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान है, तो गिलगित बल्तिस्तान वाले भी जो है वो जब अगर वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आजादी की बात करते हैं तो वो गिलगित बल्तिस्तान की आजाद इंडिपेंडेंट रियासत की बात करते हैं, वो जम्मू कश्मीर की आजादी की बात नहीं करते। जो आजादी का चूरन बेचता है पाकिस्तान, उसके जेर असर पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में एक तबका जरूर मौजूद है। लेकिन अगर इसको हम कहें कि मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी 1947 वाली, उसकी मेजॉरिटी आजादी के एक ही नुक्ते पर इकट्ठी हुई है, तो ये मेरा ख्याल है सही नहीं होगा। दूसरी बात आपने जो फरमाई वो मेरे जी टीवी पे जो इंटरव्यू चला जिसमें मैंने ये कहा कि एक डेलीगेशन बुलाया जाए, उसमें मेरा कतन ये मकसद नहीं था कि मुझे बुलाया जाए। मेरा मकसद ये है कि हम लोग जो हैं पीओजे के और पीओजीबी के, हमारा एक वफ्द जाना चाहिए अब दिल्ली में, ताकि हम वहां पे जो हमने डेडलाइन दिया 22 अक्टूबर 2023 में पाकिस्तानी फौजों को कि वो निकले वहां से, उस हवाले से जो मोडेलिटीज हैं हम वो आपस में तय करें कि पीओजेके को और गिलगित बल्तिस्तान को जब शामिल किया जाएगा वापस भारत की यूनियन टेरिटरी में,
تو اس وقت وہاں کس قسم کی ہم سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن قائم ہونی چاہیے. پہلا 5 سالہ منصوبہ جو ہے فرسٹ 5 ایئر اکنامک ڈیولپمنٹ پروگرام جو میں لکھ رہا ہوں اس وقت, اس کو ڈسکس کیا جائے کہ بھئی فوری طور کے اوپر جو ہے پہلے سال میں کیا کیا جائے, دوسرے سال میں, تیسرے سال میں. پھر جو جیسے جموں کشمیر میں ڈائریکٹ ڈیولپمنٹ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسلز کے الیکشن ہوئے, اسی طرح کے الیکشن جو ہے وہ پی او جے کے اور پی او جی بی میں کرائے جائیں, تاکہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ ڈائریکٹ ڈسٹرکٹس تک پہنچے جائیں. پھر یہ ہے کہ بھئی جو قانون ساز سو کالڈ اسمبلیاں ہیں گلگت پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان اور جموں کشمیر آزاد جس کو آپ کہتے ہیں کشمیر, وہاں کی تو گورنمنٹس کو ہم ڈیزالو کر دیں گے فرسٹ ڈے. تو اس کے ریپلیسمنٹ کیا ہوگی؟ اس کے لیے ہماری سجیشن ہے کہ ایک دونوں کے لیے ایک گورنر جنرل تعینات کیا جائے, جس کے نیچے ایک ایڈوائزری کاؤنسل ہو, جس میں تمام جو شعبے ہیں, سیکٹرز ہیں سوسائٹی کے, اکنامک ہے, فائنانس ہے, ٹورزم ہے, فارسٹری ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, روڈ ڈیولپمنٹ ہے, ان کے ایڈوائزرز ہوں جو گورنر جنرل کو ایڈوائز کریں, اور اس ایڈوائز کی روشنی میں پھر گورنر جنرل جو ہے وہ دلی کو پرپوزلز سینڈ کرے ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے. پہلے سال میں ہماری کوشش ہے کہ جو گلگت بلتستان سے آپ کے جو نام نہاد آزاد کشمیر ہے وہاں کی جو روڈ ہے استور سے مظفر آباد, اس کو ود ان 1 ایئر جو ہے کمپلیٹ کیا جائے, تاکہ ہمارے جو گلگت بلتستان کے لوگ جاتے ہیں راول پنڈی اور پھر مظفر آباد آتے ہیں, وہ ہمارا ڈائریکٹ لنک بنے. تو یہ چیزیں ہیں جس کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اب دلی جا کے وہاں کی سرکار سے بات چیت کریں. جی. لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنے سے اس کا جو ایشو ہے جو ہم اتنے سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں, کیا وہ سالو ہو پائے گا؟ دوسرا اسی کے ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اویسی صاحب نے جو ہے انڈیا کے, انہوں نے کہا کہ جی 370 واپس لائی جائے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے کچھ دن پہلے ہی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اب چاہے یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ اس کو سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی مودی سرکار سے کہ وہ دوبارہ 370 واپس لائیں, نہیں تو وہ یہاں جہاں وہ رہتے ہیں, جہاں وہ بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا یہاں پہ بھی ہم شاہین باغ جیسا ماحول کریٹ کر دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کشمیر بھارت کے پاس اس وقت ہے وہاں پہ ان کو دوبارہ سے 370 لانی پڑے گی یا لانی چاہیے؟ دیکھیے, جہاں تک اویسی صاحب کا تعلق ہے تو ان کی جو یہ بیان آیا ہے یہ تو آئی ایس آئی کا نیریٹو ہے, یہ تو پاکستانی فوج کا نیریٹو ہے, عمران خان کا نیریٹو. تو ایز اے سٹیزن آف جموں کشمیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 370 کو کسی قیمت پہ بحال نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ٹیمپریری آرٹیکل تھا اور یہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل تھا, اس کو پریزیڈینشل ڈگری کے ذریعے ختم کر دیا گیا. فیئر انف. اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ جموں کشمیر کی ریاست میں کتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. پنچایت الیکشن ہوئے, ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے الیکشن ہوئے, ڈی لمیٹیشن ہو رہی ہے, اور اب تو یہ ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ بھی بحال ہونے جا رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ الیکشن ہو جائیں جموں کشمیر میں تو اس کے بعد اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو جائے گی, وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور پی او جے کے اور گلگت بلتستان جو ہے وہ جب واپس آئے گا تو پی او جے کے بھی ایک جموں کشمیر ریاست کے حصے کے طور پہ آئے گا. دیکھیں سوال یہ ہے کہ بکھری ہوئی ریاست کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیسے کیا جائے. اس وقت تو ہم ٹکڑوں میں تقسیم ہے. تو اب اس کو یہ ہے کہ پہلا قدم تو یہی ہے کہ ہم انڈیا کی یونین میں شامل ہو کے اپنی ریاست کو تو جوڑیں, اس کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو تو جوڑیں. اس کے بعد پھر آتا ہے سوال کہ اسٹیٹ نے کس طرح سے آگے چلنا ہے. اس کو میں کہتا ہوں 1 اسٹیپ بیکورڈ 2 اسٹیپ فارورڈ. ایک قدم پیچھے آنا پڑے گا پوری پی او جے کے کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کی لیڈرشپ کو ایک قدم پیچھے آ کر بھارتی یونین ٹیریٹری میں شامل ہونا پڑے گا. اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو جموں کشمیر کے مہاراجا ہری سنگھ نے 26 اکتوبر 1947 کو کیا تھا, وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جس کو یو این بھی مانتا ہے, جس کو ساری دنیا مانتی ہے. تو ہمیں اس کو ماننے میں کیا اعتراض ہے؟ ہم ایک قدم پیچھے آ کے یونین میں شامل ہوں, ہمارے سارے بکھرے ہوئے ٹکڑے جڑ جائیں, اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. بالکل. لیکن سر یہ کون کروائے گا؟ اتنے سالوں سے تو یہ ہو نہیں پایا. آپ کو لگتا ہے کیا کوئی دوسری یا تیسری, جسے کہنا چاہیے کہ تیسری کنٹری بیچ میں آئے, امریکہ یا کوئی جو جس کے انڈر یہ دونوں کنٹریز اکثر بات سن لیتی ہیں, امریکہ بھی, سوری پاکستان بھی اور انڈیا بھی,
اگر ہم امریکہ کی بات کریں یا کسی بڑی سپر پاور کی بات کریں، کیا کسی تیسرے فریق کو آنا پڑے گا؟ یہ کیونکہ آپس میں تو یہ سالوں سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں، ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن کوئی رزلٹ ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہا۔ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیں آرزو جی، پچھلے 74 سالوں سے ہم اس شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں جو تیسری کنٹری کی شکل میں یا تیسری طاقت کی شکل میں بیچ میں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرائے۔ اس میں یونائٹڈ نیشن بھی ہے ایز اے یونیفائڈ گلوبل باڈی، اس میں امریکہ بھی ہے، اس میں برطانیہ بھی ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، یورپین یونین ہے۔ تو اس کا تو نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہم تو انتظار کرتے کرتے آج پانی سے بھی محروم، بجلی سے بھی محروم، آٹے سے بھی محروم، سڑکوں سے بھی محروم، سیفٹی والز جو ہوتی ہیں پہاڑی علاقوں میں کہ حادثے نہ ہو اس سے بھی محروم۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں دونوں جگہوں پہ، گلگت بلتستان میں بھی اور پی او جے کے میں، اور بعض اوقات ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں ایک ہی فیملی کے 10 لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی مذاق ہے کیا؟ ہم کو مکھیاں ہیں کیا؟ ہم کو مچھر ہیں کہ ہماری موت جو ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ تو اب آپ کا جو سوال ہے کہ کیا اس میں امریکہ کو کریں گے یا کوئی تیسرا ملک بیٹھے گا؟ کوئی بھی نہیں بیٹھے گا، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2023 22 اکتوبر کو پاکستانی فوجیں نکل جائیں اور ہم واپس شامل ہوں گے، اب یہ کام ہم خود کریں گے۔ یہ کام اب پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی جنتا یعنی عوام اور گلگت بلتستان جو ہے پاکستانی مقبوضہ اس کی عوام خود کرے گی۔ ہم نے اب عالمی اداروں کے اوپر اور تیسرے سو کالڈ فریق کے اوپر، حتیٰ کہ بھارت اور پاکستان کی سرکاروں کے آپس میں مذاکرات کے حوالے سے بھی ان سب آپشنز کو ہم نے اب ریجیکٹ کر دیا۔ We have to take the reins of our destiny in our own hands۔ ہمیں اپنے مستقبل کی باغیں اپنے ہاتھوں میں اب لینی ہے، اور ہم لے رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اور جو ڈیڈ لائن ہم نے دی ہے اس کو بہت پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے لوگ اوپنلی تو ہماری پی او جے کے میں اور پی او جی بی میں سپورٹ میں جلوس ابھی نہیں نکال رہے، ان کو منع بھی کیا ہے ہم نے کہ کوئی ایسا ایڈونچرزم نہ کریں اور ویٹ کریں اور تیاری کریں۔ اور اس کے اندر دوسری پالیسی جو ہم نے بنائی ہے وہ ہے دیے سے دیا جلانا، یعنی ایک ایک شخص کے ساتھ پیشنس کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ اور پرسیویرنس کے ساتھ ڈسکس کریں ہمارے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو اور فیوچر پرسپیکٹیوز کو، ایک ایک کے ساتھ میچورٹی کے ساتھ۔ کوئی جذباتی نعرہ نہ لگائیں آزادی کا یا پاکستان مرد آباد یا ہندوستان مرد آباد کا، کوئی نعرے بازی نہ کریں، کوئی فضول اس قسم کے جو ہے کام نہ کریں، صرف تیاری کریں 704 دن رہ گئے آج۔ جی بالکل، اور دیکھتے ہیں سر آگے کیا ہوتا ہے۔ ہم تو یہی چاہیں گے کہ کشمیر کا جو بھی پرابلم ہے، جو بھی ایشو ہے، جلد سے جلد سالو ہو، اور مزید اتنے سال نہ لگیں کہ وہاں کے لوگ بھی پریشان ہیں، اور ان دونوں ملکوں کے لوگ بھی، ہندوستان اور پاکستان کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس طرح کی ٹینشن میں نہ رہیں۔ لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں، آپ کی کیونکہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے پولیٹکس کے اوپر بھی، کیا دیکھ رہے ہیں آج کل آپ یہاں پہ؟ جس طرح سے ثاقب نثار صاحب جو ہمارے چیف جسٹس رہے، پہلے ان کی آڈیو جو ہے لیک ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے مریم نواز کی ایک آڈیو، جس کو خیر مریم نواز نے مان لیا کہ انہی کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی کچھ چینلز کے نام لیے کہ ان کو کمرشلز نہ دیے جائیں، لیکن ان کی بات اتنی سیریس نہیں تھی جتنا سیریس ایلیگیشن ثاقب نثار صاحب پر لگا۔ کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو آپ نے کہا کہ پاکستان کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا تم انگلش میں وہ کہتے ہیں اٹس اے ویری سیڈ اینڈ سوری سچویشن، اور ظاہر ہے میں خوش نہیں ہوں کہ پاکستان میں لوگ اس طرح بیچارے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے پاکستان میں 14-15 سال گزارے ہیں، میں رہا ہوں، میں نے ایز اے ڈاکٹر پریکٹس کی ہے، میں وہاں کے اسکولوں میں گیا ہوں، کالج میں گیا ہوں، میرے بہت سارے وہاں پہ لوگ ہیں جن کو میں جانتا تھا، اور ان سے میرا رابطہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کس قسم پرسی میں اس وقت زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو مجھے خوشی نہیں ہے اس چیز کی کہ وہاں اتنی مہنگائی ہے، اتنی ڈیسپریشن ہے۔
جہاں تک تعلق ہے ثاقب نثار کی آڈیو کا، تو دیکھیں عدلیہ کے اوپر تو میرا اعتماد اس دن اٹھ گیا تھا جب میں 18 سال کا تھا اور بھٹو صاحب کو انہوں نے پھانسی کی سزا دی 1979۔ تو وہ ایک جھوٹا مقدمہ، ایک فیبریکیٹڈ کیس ہم اس کو سمجھتے تھے، اور جب وہ فوج کو انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فوج کو انہوں نے، فوجی مارشل لا کو انہوں نے جو ہے وہ افرم کیا، اس کے بعد عدلیہ کیا عدلیہ، کوئی پاکستان میں عدلیہ نہیں۔ عدلیہ یہ تو آپ بہت بڑے لیول کی عدلیہ کی بات کریے، سپریم کورٹ، چیف جسٹس، یہ تو بہت بڑے اوپر کے لیول کے ہیں، جہاں تک عام آدمی تو جاتا ہی نہیں۔ آپ جائیں اسلام آباد ایوب مارکیٹ کی جو کچہری ہے وہاں جائیں، آپ لاہور میں جو کچہری ہے مال روڈ وہاں جائیں، آپ کسی بھی کچہری میں چلی جائیں، دیکھیں وہاں پہ بیچارے لوگ کس طرح در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور جو وکلا ہیں وہ کس طرح وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھٹے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب کوئی ڈیسنٹ سٹرکچر ہی نہیں ہے، نہ کوئی سسٹم ہے۔ تو انصاف تو بکتا ہے پاکستان میں، انصاف ملتا نہیں ہے۔ اگر آپ خرید سکتے ہیں تو ملتا ہے، تو بکتا ہے۔ تو انصاف کا تو جوڈیشری تو ہے ہی نہیں پاکستان میں اس طرح کی، میں کیا کمنٹ کروں اس پہ۔ مریم کا جو بیان ہے وہ میں نے سنا ہے، وہ تو ان کا بیان کوئی غلط بیان نہیں ہے۔ دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اخبارات کو جو اشتہارات ہیں اپنی پارٹی کے نہ دے، اس میں کیا ہے، میں چاہوں تو میں اشتہار دوں جنگ کو، نہ چاہوں تو میں نہ دوں، میں نوائے وقت کو دے دوں، اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن جو ثاقب نثار کی سٹیٹمنٹ ہے وہ تو ثابت کرتی ہے کہ یہ ریاست جو ہے مینیپولیٹ کر رہی ہے عوام کے پولیٹیکل مینڈیٹ۔ جی کیونکہ سر اس میں تو انہوں نے جو اس میں ان کی آواز جو سنی جا سکتی ہے، بہت کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو اور ان کی بیٹی کو جو ہے وہ سزا دینی ہوگی اگر عمران خان صاحب کو لانا ہے۔ تو آپ کو اب تو کافی حد تک یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے، اور جنہوں نے احمد نورانی صاحب جن کی یہ رپورٹنگ تھی تو اس کے اوپر بھی بات ہو چکی ہے کہ یہ بالکل جینون ہے اور یہ انہی کی آواز ہے۔ تو کیا اس حد تک جا سکتا ہے کہ کسی جو پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر کو جو ہے اس طرح سے غلط بات پہ کر کے سزا دے دی جائے اور تاکہ کسی اور کو لایا جائے؟ اس کے پیچھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ نہیں نہیں، میرا ہاتھ ہے میرا ہاتھ، میں نے کروایا یہ سارا کچھ۔ جی کمال باتیں کرتی ہیں آپ، ایسے ہیں آپ جرنلسٹ تو بہت اچھی ہیں لیکن اندر سے آپ بہت بھولی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو؟ اور کون، مریم نواز بار بار کہہ رہی ہیں کہ یہ بتائیں کہ ثاقب نثار صاحب یہ بتائیں کہ ان کو کس نے کہا کہ یہ کریں، ان کو کس نے آرڈر کیا؟ تو وہ بتا کے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، لیکن ان میں شاید اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارا ڈیم کے نام پہ اربوں روپے لے کے سب باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ لیکن سر آپ کے خیال سے لاسٹ میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ نواز شریف صاحب کو ہٹا کے جو عمران خان صاحب کو لے کر آئے ہیں، کیا ان کے جو بھی مقصد تھے، جو جس چیز کے لیے لائے تھے، کیا وہ پورے ہو گئے ان کے؟ اور اگر نہیں ہوئے تو اب نیکسٹ آپشن پاکستان کے پاس کس کا ہے؟ اگر ہم یہ سوچیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ جانے والی ہے تو آپ کے خیال سے کون اگلا جو ہے وہ آئے گا اور اس طرح کی جو اکانومی تباہ کی ہے انہوں نے، باقی چیزوں کو بالکل خراب کر دیا ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کوئی آ سکتا ہے؟ دیکھیے آرزو جی، نواز شریف کو پہلی دفعہ نہیں ہٹایا گیا وزیر اعظم کے عہدے سے۔ سوال یہ سوچنے والا ہے کہ کیوں ہٹایا جاتا ہے نواز شریف؟ نواز شریف کو اس لیے ہٹایا جاتا ہے کہ جو کانفلکٹ ہے پاکستان آرمی اور نواز شریف کے درمیان، وہ باجوہ یا فیض حمید صاحب کا اور نواز شریف یا شہباز شریف صاحب کے درمیان کا کانفلکٹ نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کانفلکٹ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا کنٹرول وہ پارلیمنٹ کے پاس ہوگا یا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوگا۔ یہ ٹکراؤ ہے، بنیادی تضاد، بنیادی ٹکراؤ پاکستان کا جو ہے اس وقت وہ یہ ہے۔
اور جب سی پیک ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت اس کے اوپر جشن منایا گیا مسلم لیگ کی طرف سے کہ جی نواز شریف نے تو کمال کر دیا ہے اور سی پیک ہو گیا. اس کے بعد جو لڑائی شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ سی پیک کے جو کانٹریکٹس ہیں اور جو سڑک بنے گی، ریل بنے گی اور جو انفراسٹرکچر بنے گا اس کے ٹھیکے پارلیمنٹ کے تھرو جائیں گے اپروول سے، یعنی پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ وہ اپروو کرے گی، یا فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہوگا. یہ بیسک تضاد تھا. اور جب نواز شریف نہیں مانے، انہوں نے گیو ان نہیں کیا، تو سول سپریمیسی کو انہوں نے ہٹا دیا. اور سول سپریمیسی، سیولین سپریمیسی کا اس وقت جو نمائندہ تھا وہ نواز شریف تھا، آج بھی ہے. اب فوج کو فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ پیزا، آپ نے پیزا نہیں کھایا؟ اسلام آباد میں سنا ہے فرنچائز کھلنے والی، آپ نے کھل پیزا گئی ہے نہیں کھایا؟ سر، کھل چکی ہے. کھل چکی ہے تو فائدہ تو ہوا ہے. اب آپ گھر بیٹھ کے فون کریں، پیزا منگوائیں، پیزا کھائیں، آپ کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو فائدہ تو ہوا ہے نا، کرپشن ہوئی، بے شمار پیسہ ادھر ادھر ہوا اور اس کا ایک نقصان ہوا. نقصان ہوا پاکستان کے عوام کو، نقصان ہوا پاکستان کی معیشت کو، جس کو کل عمران خان نے یہ کہا کہ یہ اب سسٹینیبل نہیں ہے. پاکستانی اکانومی از ناٹ سسٹینیبل unless we increase immediately, very quickly increase our tax revenue base. That cannot happen. آپ ٹیکس کو چند دنوں میں تو اکٹھا نہیں اتنا کر سکتے. تو یہ بیان دے کے اس نے آئی ایم ایف کو یہ بہانہ دے دیا کہ آئی ایم ایف نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ پابندی لگا دی کہ آپ اپنی جی ڈی پی کے 2% تک کی بھی اسٹیٹ بینک سے پیسے ادھار نہیں لے سکتے، اپنے ہی بینک سے آپ پیسہ نہیں لے سکتے. سمجھے؟ تو یہ ان کی لڑائی ہے. اور عمران خان کو یہ، میرا ابھی بھی یہی کہنا ہے کہ عمران خان کو یہ رکھیں گے اگلے الیکشن تک، اس کو ہٹائیں گے نہیں، کیونکہ اس کو ہٹا کے وہ کس کو لے کے آئے. اب جو نواز شریف اور شہباز شریف کی شکل میں جو دو مسلم لیگ نون کے لیڈر ہمارے سامنے ہیں، اس میں یہ بحث چل رہی ہے کہ نواز شریف کی جگہ شہباز شریف کو وزیر اعظم اگر بناتے ہیں تو وہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے ایز اٹ از چل رہا ہے، ٹھیک ہے آپ لوگ ٹھیکے لیتے رہیں، آپ لوگ اکانومی کو رن مطلب کرتے رہیں. وہ یہ کانفلکٹ ہے. اور اسی لیے شہباز شریف جو ہے اس نے اپنے جلسوں میں فیض حمید کے خلاف نعروں کے اوپر منع کیا، لوگوں کو ڈانٹا، اور اس نے کہا ہمارا نعروں کے نیریٹو سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ تصویروں میں ان سب کو نام لے کے رگڑتا ہے. تو بہت خراب حالت ہے اور انارکی کی طرف جائے گا پاکستان. یہاں پہ کوئی مجھے مستقبل میں ایسی اسٹیبل گورنمنٹ فارم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. پاکستان انارکی کی طرف جا رہا ہے بڑی تیزی سے، کیونکہ جب اکنامک انسٹیبلٹی ہو اور آپ کہیں کہ اکانومی جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، اور آپ نے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے پیٹرول پمپس کی ہڑتال کو، تو آپ نے ان کو ₹1.99 پر لیٹر ایکسٹرا پروفٹ دینے کے اوپر آپ نے گھٹنے ٹیک دیے. تو دنیا دیکھ رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں 5 دسمبر کو گلگت بلتستان میں گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی اور زمینوں پر ناجائز قبضوں کے خلاف پوری کیمپین شروع کری ہے پورے خطے میں. اور 17 دسمبر کو سندھ اور بلوچستان اور پنجاب کے جو کسان ہیں انہوں نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. پہلا پڑاؤ ان کا 17 دسمبر کو، 18 دسمبر کو لاہور میں ہوگا. تو یہ کرائسس بڑھتا چلا جا رہا ہے اور انارکی بڑھتی چلی جائے گی. یہ اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ انلیس کہ یہ اتنے بہادروں کے یہ ڈیفالٹ ہو جائے، یہ کہ ہم پاکستان دیوالیہ ہو گیا، ہم زیرو ہے، نہ ہم کسی کا قرضہ دے رہے ہیں نہ لے رہے ہیں، بس ختم. وہ تو ایک بہت اسٹرانگ نیشنلسٹ موومنٹ نیچے سے ہو تو اس کی بیسس پہ جو گورنمنٹ فارم ہوتی ہے ایک ریولوشنری گورنمنٹ، وہ ایسے فیصلے لے سکتی ہے. یہ ٹٹو تارے نہیں لے سکتے. بالکل. اور سر ہم تو یہی چاہیں گے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا کوئی جیسے کہتے ہیں چمتکار کوئی ہو جائے جس سے کہ یہ بچا سکیں اس کو اس طرف. چمتکار نہیں ہوتے نا دنیا میں، چمتکار نہیں ہوتے، چمتکار نہیں ہوتے. نہیں سر نہیں ہوتے، لیکن منو پھر بھائی کی بھی نظم تھی نا، جی
मोनू भाई की नजम नहीं थी जिसमें वो कहते हैं कि होंदा नहीं करना पैंदा है, तो वो ये है कि करना पड़ता है। चमत्कार बिल्कुल क्या है? चमत्कार नहीं होता। ये तो वही बात होगी क्रिस्टीना लैम की कि वेटिंग फॉर अल्लाह, ये तो जो आपके पास भी है किताब, जी ये तो वही बात बिल्कुल होगी वेटिंग फॉर अल्लाह। चमत्कार नहीं होता, खुद करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। बिल्कुल। और लेकिन फिर भी सर यहाँ पे तो कोई खुद करेगा नहीं, इसलिए मैंने चमत्कार का वर्ड यूज किया। लेकिन मेरी फिर भी ख्वाहिश है कि कुछ ना कुछ हो और कोई ना कोई उठे और थोड़े से स्केल से ही, छोटे स्केल से ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात हुई और आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।